जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सरदार अली भट्टू है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय ट्रेनिंग और इसके अलावा भी कई काम करता रहता हूँ। मेरे बेटे फैज़ान अली ने अभी रिसेंटली जॉब ज्वाइन की है, तो उसने एक बड़ा टेढ़ा सवाल मेरे से पूछा है कि पापा मुझे क्या सेव करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल सिर्फ़ एक बेटे या एक भाई का नहीं है, ये हमारी यंग जनरेशन का जनरली सवाल हो सकता है। तो क्यों ना इस पे फैज़ान को जो मैं जवाब भेजूँ वो बाकी लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करके उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अगर हम फैज़ान के इस सवाल पे गौर करें तो इसमें दोनों पहलू जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो सामने आए हैं, सेव करना और इन्वेस्ट करना। तो सेव करना चूँकि पहले आता है और हमारे पाकिस्तान में सेविंग्स की हैबिट्स निस्बतन कम हैं, कुछ इनकम कम होने की वजह से हैं और कुछ हमारी हैबिट्स भी नहीं हैं। बाकी बर्र-ए-सगीर के मुल्कों में सेविंग्स की स्कीम्स भी अच्छी हैं, लोगों को रिटर्न अच्छा मिलता है, प्रोफेशनली मैनेज की जाती हैं, शायद इस वजह से उनका सेविंग्स रेट हमारे से काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले बात हम इसलिए सेविंग्स की करेंगे और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सेविंग्स दो तरह से किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो सेविंग्स से जो फंड्स इकट्ठे होते हैं वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्रिएट करने के लिए, ज़राअत में इन्वेस्ट करने के लिए, सर्विसेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ और सर्विसेज और एग्रीकल्चर सब के लिए लाइफ ब्लड का दर्जा रखती है कैपिटल, और कैपिटल सेविंग्स से आता है। तो ये एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरा अहम पहलू सेविंग्स का ये है कि जितनी सेविंग्स करेंगे उतनी कंजम्पशन कम होगी। तो हमारी जो कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी बन गई है इसमें शायद बहुत ज़रूरी है कि सेविंग्स रेट बेहतर हो, और जैसे ही कंजम्पशन पे ज़ोर कम पड़ेगा, कंजम्पशन कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आएगी, चीज़ों की जो कम अवेलेबिलिटी है उसमें सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। तो एक तरीके से प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बढ़ा के और कंजम्पशन दूसरी तरफ से कम करके, तो दोनों तरफ से जो हमारी इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स हैं उनको काबू किया जा सकता है और सरप्लस क्रिएट किया जा सकता है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो सेविंग्स की हैबिट शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों तरह के यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। गैर शादीशुदा में ख़दशा ये होता है कि गमे जाना के साथ बैंक अकाउंट भी खाली हो जाता है, और दिल तो गया और अकाउंट भी गया, और फिर कर्ज़े लेके बाद में शादी के चक्कर में पड़ना पड़ता है। अलबत्ता शादीशुदा हो जाने के बाद फैमिली की ज़िम्मेदारी आ जाती है। अगर घर का एक फ़र्द कमा रहा है या दोनों कमा रहे हैं, दोनों सूरतों में अपनी फ्यूचर की फैमिली की ज़िम्मेदारियां उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेविंग्स की लॉन्ग टर्म हैबिट्स डेवलप की जाएं, और यही हमारा मेन मौजू रहेगा आज की वीडियो का। जब तक हैबिट ना बन जाए तब तक एक तजवीज़ ये है कि आप मंथली एक दफ़ा ज़रूर मीटिंग करें मियाँ बीवी बैठ के इस मौजू के ऊपर, और अगर आप अकेले हैं तो ख़ुद से, और जो आपने गोल सेट किए हैं, जो माइलस्टोन सेट किए हैं, उनमें आप किस हद तक उनको अकम्प्लिश कर रहे हैं और उनके लिए और क्या कुछ करना चाहिए ताकि वो रिव्यू होता जाए और कुछ अरसे के बाद फिर ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। तो इस प्लान को खुश उसलूबी से इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बैंक अकाउंट खोलें। ऐसे बैंक में अकाउंट ना खोलें जहां कोई वो प्रॉफिट ही ना देते हों। 5 बड़े बैंक ख़ास तौर पे इस सिलसिले में नेगेटिव हैं कि वो कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं देते हैं। उन 5 के बाद नेक्स्ट अच्छे जैसे इस्लामिक बैंक हैं, मीज़ान, फैसल की अभी उनकी मोरल है सब वो कंप्लीट इस्लामिक वाले उसमें चले गए हैं। इसके अलावा बैंक अल-फलाह है, अस्करी है, जेएस बैंक है, और इस तरह के दूसरे बैंक हैं जहाँ पे आपका दिल मानता हो और आपको लगता हो कि ये निस्बतन सिक्योर है, उस बैंक के साथ करें और उनसे प्रॉफिट रेट आप अच्छी तरह से निगोशिएट करें ताकि आपके डिपॉजिट्स के ऊपर आपका रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट करता रहे और उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपको ऐड ऑन आता रहे। अगर आपने बहुत थोड़े प्रॉफिट रेट वाले अकाउंट में पैसे जमा करा दिए तो चंद सालों बाद इन्फ्लेशन ही उसको खा जाएगी।
تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی کو 4 حصوں میں تقسیم کریں. پہلا ریٹائرمنٹ بینیفٹس. کئی کمپنیاں جہاں آپ امپلائڈ ہوں، چانسز یہ ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ریٹائرمنٹ بینیفٹ آفر کرتی ہیں، پروویڈنٹ فنڈ کی صورت میں یا گریچوٹی کے صورت میں. فنڈڈ بھی ہوتی ہیں، نان فنڈڈ بھی ہوتی ہیں. پریفریبلی اگر فنڈڈ ہو تو جتنا میکسیمم کنٹریبیوشن آپ کا اس میں جمع ہو سکتا ہو ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اور کمپنی کی پالیسی کے مطابق میں، آپ اپنا میکسیمم وہاں پہ ان کے ساتھ رکھیں. پروویڈنٹ فنڈ کا ریٹ، گریچوٹی کا. یہ ایک طرح سے آپ کو لانگ ٹرم سیونگ، بلکہ فورسڈ سیونگ پرووائڈ کرے گی. اور اگر آپ بہت لمبے عرصے تک کمپنی کے ساتھ رہتے ہیں تو چانسز یہی ہیں کہ یہ ایک بڑی اماؤنٹ بن جائے گی اور آپ کے ریٹائرمنٹ کے لیے یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. سو پروویڈنٹ فنڈ اور ٹیکسیشن کٹنے کے بعد جو چیک آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا ہے، آپ کو ملتا ہے، آپ جا کے جمع کراتے ہیں یا بینک ڈائریکٹ ٹرانسفر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں جو وہاں پہ آتا ہے اس کو آپ 3 حصوں میں پریفریبلی تقسیم کریں. پہلا بڑا حصہ آپ کے روزمرہ کے اخراجات ہیں، چھوٹی موٹی ایمرجنسیز ہیں، جو بھی آپ گیو اویز دینا چاہتے ہیں عزیز رشتہ داروں میں، یا آپ سوشل ویلفیئر کا کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آپ رفلی 60% ایئر مارک کر لیں کہ آپ ڈے ٹو ڈے اپنا جتنا بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ 60% آپ کے اس میں ایلوکیٹ ہو جائیں. اس کے بعد آپ ایک ایمرجنسی اکاؤنٹ کھولیں. بینک یہ اس طرح کے مین اکاؤنٹ کے آگے سب اکاؤنٹس کمپنیوں کے لیے تو کھولتے ہیں، انڈیویجولز کے لیے بھی کھول سکتے ہیں. آپ اپنے بینک سے بات کریں اور اگر وہ یہ اکاؤنٹ کھولنے میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو آپ کوئی اور بینک سلیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹ علیحدہ ہوں، اور جب بھی کبھی آپ دوسرے والے اکاؤنٹ سے پیسے کسی ایک پرپز کے لیے نکالیں جس پرپز کے لیے وہ پیسے نہیں رکھے گئے، تو آپ کو خود سے پتہ ہو کہ آپ یہ ٹیمپرری ایک طرح کا لون لے رہے ہیں اپنے آپ سے جو اس اکاؤنٹ میں واپس جمع ہونا ہے. تو روزمرہ اکاؤنٹس میں 60%، ایمرجنسیز میں کوئی نوکری چلی گئی ہے یا اللہ نہ کرے کوئی کسی طرح کی ڈسیبلٹی ہو جائے یا کوئی اور آفت آ جاتی ہے، کسی وجہ سے تنخواہیں لیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ کمپنیوں کے کیش فلو میں بھی پرابلم آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کی ایونچولی ایجوکیشن کے لیے پیسے یہاں سے نکل سکتے ہیں. تو یہ 20% آپ اس کے لیے اپنی انکم کا کلیئر کٹ ایمرجنسی اکاؤنٹ میں ڈال دیں. تیسرا شیئر ہے another 20%، جس کو آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کے طور پہ رکھیں، جس پیسے سے آپ اپنا گھر خریدیں یا کوئی انویسٹمنٹ پراپرٹی خریدیں، یا پھر آپ شیئرز میں اور میوچل فنڈز میں یا کسی اور جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہوں، تو یا آپ بینک میں ہی لانگ ٹرم ڈپازٹ رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے آپ کا گروتھ فنڈ ہے. تو گروتھ فنڈ کو آپ ریگولرلی محنت کے ساتھ اور تھوڑی بہت کوشش کے ساتھ ری انویسٹ کرتے رہیں. گرو کرتے کرتے ایک بڑی اماؤنٹ ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ کی ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہو گئے، آپ کی ڈے ٹو ڈے خرچے کی بات ہو گئی، پھر ایمرجنسی اینڈ ایجوکیشن آف چلڈرن کی بات ہو گئی، اور آخر میں آپ کی گروتھ فنڈ یا گروتھ انویسٹمنٹس کی بات ہو گئی، جس میں سب سے پہلا انویسٹمنٹ آپ کو اپنا گھر لینے کے لیے کرنا چاہیے. چوتھی بات جو بہت ہی اہم ہے اور جب سے میں نے اس پہ عمل کیا ہے میری جان کافی حد تک سکون میں آ گئی ہے، وہ ہے کہ کسی بھی طرح کے قرض کو آپ انکاری ہو جائیں. کسی بھی طرح کا قرض لیا ہوا ہے اس کو پے آف کر دیں. فوری طور پہ پے آف کرنا مشکل ہے تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس سے جان چھڑائیں. کریڈٹ کارڈز کاٹ کے آپ ایشوئنگ بینکس کو واپس بھیج دیں. ایک آدھ رکھنا بھی ہے ٹریولز کے لیے تو اس کو ڈیبٹ کارڈ کے طور پہ استعمال کریں. بھاری بھرکم فیسیں ان کی ہیں اور جو سود کا ریٹ ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور سود آن ہو جاتا ہے، اور ایک دفعہ آپ ان کے چکر میں پھنس جائیں تو پھر یہ جو اصل مجھے بعض دفعہ لگتا ہے یوزری یا سود جس کو منع کیا گیا وہ شاید یہی والا ہو، 30-35%، 40% سود اور باقی کے چارجز ٹھوکی جاتے ہیں. یہ ہر طرح کے لون سے، خاص طور پہ کریڈٹ کارڈ سے پہلی فرصت میں آپ اس میں سے نکل آئیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے آپ اپنا گھر بنائیں. گھر ضروری نہیں ہے بہت بڑا ہو، بہت لیوش ہو. 2 کمروں کا یا 1 کمرے کا اپارٹمنٹ فلیٹ وہ بھی گھر ہو سکتا ہے، اور جب توفیق ہو تو بعد میں بڑا بنا لیں. اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں نسبتاً بڑے کو، کوشش کریں بغیر مارٹگیج کیے اگر بنا سکتے ہوں تو بہتر ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو شاید واحد ڈیٹ جس کی
میرے ذہن کے مطابق اجازت ہونی چاہیے وہ مارٹگیج لون ہے، اور مارٹگیج لون بھی اتنے عرصے کے لیے ہی رہنا چاہیے جتنے عرصے تک آپ اس کو کوشش کر کے جلدی جلدی پے آف نہ کر دیں. تو پہلی فرصت میں مارٹگیج لون سے بھی آزاد ہو جانا چاہیے. تو چھٹی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کہیں سے ایکسٹرا پیسے آتے ہیں، کوئی بونس ملتا ہے، کوئی اور کسی طریقے سے آپ کو کہیں سے کوئی حصہ مل جاتا ہے، یا کچھ آپ نے کام کیا ایکسٹرا تو اس کی کوئی کمپنسیشن مل جاتی ہے، تو اس کو کوشش کریں کہ ڈیلی ایکسپینس اکاؤنٹ میں ڈالنے کی بجائے ایمرجنسی والے اکاؤنٹ میں ڈالیں، یا ایمرجنسی اور گروتھ فنڈ انویسٹمنٹ جو آپ کا آخری بڑا اکاؤنٹ ہے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ والا، اس میں کوئی حصہ کر کے ڈال دیں. لیکن کوشش کریں کہ یہ ڈے ٹو ڈے خرچے بڑھانے کے لیے استعمال نہ ہوں. ساتویں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ریٹائرمنٹ بینیفٹس، سوشل سیکیورٹی اس طرح سے الیبریٹ نہیں اویلیبل ہے، نہ گورنمنٹ کے پاس وسائل ہیں، نہ ہی ابھی ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ یہاں کیا جا سکے. سرکار کی نوکریوں میں پینشنز والے وہ تو چلیں، جو ان کا تو گزارا تھوڑا بہت چل ہی جاتا ہے، لیکن میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز اور کام کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں. تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی جاب کہیں چلتی ہے چند سال اور بدل جاتی ہے، وہاں سے ان کو گریچوٹی یا پروویڈنٹ فنڈ کے پیسے ملتے ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے میں خرچ ہو جاتے ہیں. پھر اگلی جاب میں 5-7 سال اور لگاتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے، کہیں لمبے عرصے بھی رہتے ہیں تو ایونچولی وہ جاب ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں نوٹ کرنے کی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ریٹائرمنٹ بینیفٹ والے پیسے مل جائیں تو یا تو اس کے لیے کوئی آپ چوتھا اکاؤنٹ کھولیں جو ریٹائرمنٹ بینیفٹ کے نام سے ہی ہو، اور اسی میں جمع کرائیں. ہر دفعہ جو پیسے جاب چھوڑنے کے بعد ملیں وہاں جمع کرائیں، اور اس کی کیئر ایسی کریں کہ یہ ریٹائرمنٹ کے لیے آپ نے بالکل محفوظ پیسے رکھ لیے. یا پھر ان کو لانگ ٹرم گروتھ فنڈ والے میں ڈالیں، اور وہاں پہ اس کو اس طرح سے مینج کریں ریلیٹیولی لوور رسک انویسٹمنٹس کے ساتھ کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ فائنینشیل سچویشن بالکل ورسٹ نہ ہو جائے، آپ جب پیسے کما نہ سکتے ہوں اور پیسے اکاؤنٹ میں بھی نہ ہوں، اور ہمارے ہاں فیملی سسٹم اور سوشل سیکیورٹی سسٹم دونوں ہی انڈر پریشر ہیں، تو اس وقت پھر آپ مشکلات میں پڑ جائیں. تو یہ ریٹائرمنٹ والے پیسے آپ کو اگر جلدی ملتے ہیں تو ان کو محفوظ کرنا آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کی 8ویں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کئی لوگ جو میری عمر کے ہیں یا میرے سے آگے پیچھے والے ہیں، جو اب اس عمر میں تو نہیں ہیں جہاں پہ یہ ساری کی پہلے 7 پوائنٹس کی ایڈوائس ریلیونٹ ہو، تو وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں یا چند ہی سال رہ گئے ہیں ریٹائر ہونے والے ہیں. انہوں نے پہلی والی جو 7 ہدایات ہیں ان پہ پوری طرح عمل نہیں کیا ہے، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ اب سے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور ایک اضافی کام کریں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کام انہوں نے کرنا ہے اس سلسلے میں ابھی سے سوچ بچار شروع کریں. انہوں نے سروسز پرووائڈ کرنی ہے، انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہے، ایسا کام نہیں کرنا ہے جس میں ہاتھ میں پیسے بھی ہوں، جو آئے ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ تھوڑے بہت جو ملیں یا سیو کیے ہوں وہ سارے جھونک دیں، اور وہ اس میں یا تو لاسز میں چلے جائیں یا کہیں اور ریسیویبلز میں کنورٹ ہو جائیں اور وہ ریسیو ہی نہ ہوں. کئی سینئر بینکرز اور بڑے سمجھدار لوگوں نے بھی چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگائیں جہاں جن کے پیسے ٹیکسٹائل والے کھا گئے، اور وہ بعد میں بہت ہی مشکل سے انہوں نے اپنی اور اپنی فیملی کی زندگی گزاری. ادروائز وہ بڑی شاہانہ طریقے سے سینئر لوگ کام کر رہے تھے. تو اس کے لیے جو میں ریلیونٹ سوچ رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ پھر کچھ چھوٹا موٹا سلسلہ آپ ذہن میں ابھی سے سوچنا شروع کر دیں کہ جیسے ہی جاب ختم ہوگی تو آپ وہ والی سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے جس میں انویسٹمنٹ اول تو نہ لگے اور لگے تو بہت کم لگے. تو آج کل آن لائن آف لائن ریٹائرمنٹ کے بعد والے بھی لوگوں کو سروسز چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کو وہاں سے تنخواہ یا جو کمپنسیشن اتنی اچھی نہ ملے جتنی ابھی آپ پرائم ٹائم میں اپنے کما رہے ہیں، لیکن وہ اتنی ضرور ہوگی کہ آپ کی سیونگز کے ساتھ ملا کے ایک اچھی طرز زندگی کو آپ چلا سکتے ہیں. تو آج کے لیے آئی تھنک کافی زیادہ ہو گیا ہے. نیکسٹ ویڈیو ہم بنائیں گے کہ انویسٹ کہاں کس طرح کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو شیئر بھی کر دیں، تو تاکہ یہ زیادہ لوگوں تک بات پہنچ جائے. بہت شکریہ.